अस्सलामुअलैकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये बैक वक्त क्राइम स्टोरीज़ की कहानी भी है और हैरत कदा की भी है। इसका उन्वान है नाजो का जिन। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान। जिन्नात और जिन्नात को कब्ज़े में रखने वाले आमलों और पीरों फ़कीरों और जिन्नात के कब्ज़े में आए हुए इंसानों की दुनिया की ये कहानी आपके लिए नई नहीं होगी। आपके गांव या मोहल्ले में ऐसे एक दो आदमी या औरतें ज़रूर होंगी जिन्हें जिन पड़ते हैं, और आपके इलाके में जिन निकालने वाला भी कोई पहुंच वाला शाह ज़रूर मौजूद होगा। आप जिन्नात का किसी आमिल के कब्ज़े में और किसी इंसान का जिन्नात के कब्ज़े में आना उसी अकीदत से सच मानते होंगे जिस तरह आप नमाज, रोज़ा, ज़कात को मानते हैं। ये एक पुरअसरार दुनिया है जिसमें जिन्नों और इंसानों के ताल्लुकात पैदा हो जाते हैं। आज मैं आपको इसी दुनिया की एक तफ्तीशी कहानी सुनाता हूँ। मुझे रोका गया था कि मैं उस पुरअसरार और ख़तरनाक दुनिया में ना जाऊँ, क्योंकि वहाँ मेरी थानेदारी नहीं चलेगी। मेरे थाने के इलाके के एक गांव का नंबरदार और दो आदमी थाने में मुझे ये बताने आए कि एक खड्ड में एक आदमी की लाश पड़ी है। वो उस आदमी को जानते थे। उसका नाम आसिफ वर्मा था। किसी पर जिन्नात का या किसी भी शेर शिरार या आसेब का कब्ज़ा हो जाए, आसिफ वर्मा जिन या शेर शिरार को हाजिर करके उसे भाग जाने पर मजबूर कर देता था। मशहूर था कि उसके कस्बे में बड़े बड़े ख़तरनाक जिन्नात हैं। उसके कब्ज़े में बड़े बड़े ख़तरनाक जिन्नात हैं और एक नाग भी उसके कब्ज़े में है जिसकी उम्र 100 से ऊपर हो चुकी है। ये अकीदा अब भी मौजूद है कि जिस जिन की उम्र 100 साल हो जाती है वो सांप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बाज़ जिन्नात इंसानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कहते हैं ऐसे इंसानों की निशानी ये है कि वो आँख नहीं झपकते। आसिफ वर्मा के कत्ल की रिपोर्ट देने वालों ने कहा कि उसे यकीनन जिन्नात ने मारा है। वो कहते थे कि जिन्नात को कब्ज़े में रखने वाला हर वक्त ख़तरे में रहता है। उससे ज़रा सी बदपरहेज़ी या बेएहतियाती हो जाए तो जिन्नात उसे जान से मार कर उसके कब्ज़े से आज़ाद हो जाते हैं। उस शख्स के नाम के मुतालिक बता दूं, वर्मा हिंदुओं का नाम होता है। उस शख्स का नाम आसिफ था और वो मुसलमान था, लेकिन वो अपने आप को आसिफ वर्मा कहलाता था, यानी आधा मुसलमान आधा हिंदू। मुझे बताया गया कि वो हिंदुओं और सिखों में भी मकबूल था, इसलिए उसने अपना नाम दोखला रखा था। वो हर मज़हब का आदमी है। उसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान थी। खोजी को मौका वारदात पर पहुंचने का पैगाम भेजकर मैं नंबरदार वगैरह के साथ लाश देखने चला गया। वो गठे हुए जिस्म का खूबरू आदमी था। रात गीदड़ों वगैरह ने दोनों टांगों और बाजुओं का बहुत सा गोश्त खा लिया था। चेहरा सही था। मैंने सबसे पहले लाश के करीब इर्द गिर्द ज़मीन देखी। पहले कभी आपको बताया था कि कत्ल की वारदातों में ज़मीन खामोश गवाह होती है। खुरों के अलावा भी कुछ न कुछ मिल जाता है जिससे सुराख रसानी में मदद मिलती है। मुझे ऐसी एक चीज़ मिल गई थी। ये थी टूटी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े। ये बड़ा साफ इशारा था कि वारदात में औरत शामिल थी। जिस वारदात में औरत शामिल हो और धींगा मुश्ती हुई हो और औरत ने कांच की चूड़ियाँ पहन रखी हों, वहाँ चूड़ियों के टुकड़े ज़रूर मिलेंगे। उमूमन यही होता है कि औरत के साथ दस्तराजी या ज़्यादती होती है। वो मज़ामत करती है और एक दो चूड़ियाँ टूट जाती हैं। औरत को काबू में लाने के लिए उसके बाल पकड़े जाते हैं, लिहाजा वहाँ एक दो बाल नोचे हुए और बाज़ वारदातों में बालों का गुच्छा मिल जाता है। इस वारदात में औरत की मौजूदगी पाई गई थी। खोजी जल्दी पहुंच गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ खुरे ढूंढना ज़्यादा मुश्किल ना था, क्योंकि ये रास्ता आम नहीं था। वो जगह इस तरह थी कि गहराई में चली गई थी। उसमें से बरसाती नाला गुज़रता था जिसके किनारे के साथ ज़रा ज़रा सा पानी बह रहा था।
کنارے پر 5-6 گز چوڑی خالی جگہ تھی۔ آگے مٹی کا سیدھا کھڑا ٹیلا تھا جس میں سے گھاٹی اوپر چڑھتی تھی۔ اوپر کٹی پھٹی زمین تھی جس میں سے راستہ آگے ایک گاؤں کو جاتا تھا، لیکن ادھر سے لوگ نہیں گزرتے تھے کیونکہ عام راستہ دوسری طرف تھا جو کشادہ پگڈنڈی تھی جہاں سے گھاٹی اوپر چڑھتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ٹیلے میں 1-1.5 گز چوڑا شگاف تھا۔ شگاف کے اندر جاؤ تو کنویں کی طرح کھڑ تھا۔ اوپر کناروں پر خشک جھاڑیاں تھیں۔ یہ کھڈ ایک ڈھکی چھپی جگہ تھی۔ کھرے نمبردار اور اس کے ساتھ کے 2 آدمیوں نے مٹا دیے تھے اور ان کھروں پر گیدڑوں اور اود بلاؤ کے پنجوں کے بھی نشان تھے، لیکن کھوجی نے وہاں سے تھوڑی دور مقتول اور ایک عورت کے کھرے ڈھونڈ لیے۔ عورت برساتی نالے کی طرف سے آئی تھی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ دیہاتی لوگ تھے۔ عورت نے سینڈل یا شہری فیشن کے زنانہ چپل نہیں پہن رکھے تھے۔ اس کے پاؤں میں گاؤں کے موچی کی بنائی ہوئی جوتی تھی۔ کھوجی زنانہ اور مردانہ کھرا پہچان لیا کرتے تھے۔ کھروں کے مطابق یہ عورت اکیلی آ رہی تھی اور برساتی نالہ پار کر کے اس کھڈ یا ٹیلے کے شگاف کے قریب پہنچی۔ مقتول ٹیلے کے ساتھ ساتھ آیا۔ اس کا کھرا آسانی سے پہچانا گیا کیونکہ جوتی لاش کے ساتھ تھی جو کھوجی نے اچھی طرح دیکھ لی تھی۔ عورت کے کھرے گھاٹی کے اوپر نظر آئے، کچھ دور تک ملے، آگے پگڈنڈی آ گئی اور کھرے مویشیوں نے مٹا ڈالے۔ میں نے مقتول کی لاش کو الٹ پلٹ کر غور سے دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے نہیں تھے، گردن پر صاف نیلے نشان تھے۔ اسے ہاتھوں سے گلا دبا کر مارا گیا تھا۔ اس کا کوئی کپڑا اترا ہوا نہیں تھا۔ میری رائے یہ تھی کہ اس نے بدی کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ لاش کے ارد گرد زمین کچی تھی۔ کھوجی نے بتایا کہ دھینگا مشتی ہوئی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ عورت نے اپنی عزت بچانے کے لیے مزاحمت کی ہے۔ یہ تو قدرتی امر تھا کہ اس کھڈ میں اگر عورت تھی تو اسے برے مقصد کے لیے لایا یا یہاں روکا گیا ہوگا۔ یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ قتل کا باعث عورت ہے۔ سوال یہ تھا کہ عورت کے ساتھ کون تھا یا کون آ گیا تھا جس نے مقتول کو قتل کیا اور عورت کو بچا کر لے گیا۔ یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اس نے عورت کو بچایا ہوگا یا اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا ہوگا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا انتظام کیا۔ مقتول کا گاؤں وہاں سے تقریباً 1 میل دور تھا۔ اس کے گھر والوں کو ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ قتل ہو گیا۔ نمبردار نے، جو سکھ تھا، اور اس کے ساتھ کے دونوں آدمیوں نے، جن میں سے ایک ہندو اور ایک مسلمان تھا، مجھے کہا کہ آپ پولیس کے افسر ہیں، ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ہم اب بھی آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ اس واردات پر مٹی ڈالیں۔ یہ جنوں کی کارستانی ہے۔ مسلمان نے مجھے چند سال پرانے ایک قتل کی کہانی سنا دی اور آخر میں کہا کہ تھانے دار کو بہت پریشانی اٹھانی پڑی۔ آخر انگریز پولیس کپتان نے آ کر حکم دیا کہ تفتیش روک دو، یہ قتل جنات نے کیا ہے اور ہم جنات کو نہیں پکڑ سکتے۔ میں نے اس کہانی کی تردید نہ کی۔ یہ لوگ سنی سنائی اور من گھڑت قصوں کو سچ مانا کرتے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ کوئی تھانے دار تفتیش سے جان چھڑانے کے لیے مشہور کر دے کہ یہ جنوں کی واردات ہے۔ انگریز افسر ایسی بے بنیاد بات سوچا بھی نہیں کرتے تھے۔ قتل اور ڈاکے کی وارداتوں کی تفتیش میں ذاتی دلچسپی لیا کرتے تھے۔ میں لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر مقتول کے گاؤں چلا گیا۔ مقتول کی بیوی سے ملا۔ اس کی اولاد صرف 2 بچیاں تھیں، عمریں 12 اور 14 سال ہوں گی۔ بیوی کو جب بتایا کہ اس کا خاوند قتل ہو گیا ہے تو اس پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اسے حقیقت کو قبول کرنے میں کچھ دیر لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے خاوند کا دشمن کون ہو سکتا ہے۔ اس نے کسی پر بھی شک نہ کیا۔ اس سے میں نے بہت کچھ پوچھا۔ یہی پتہ چلا کہ مقتول کے پاس زیادہ تر عورتیں آیا کرتی تھیں۔ جنات کا قبضہ زیادہ تر عورتوں پر ہوا کرتا تھا۔ مقتول جن نکالنے کے علاوہ مرادیں پوری کرنے کے تعویذ اور نقش دیا کرتا تھا۔ بیوی کے ساتھ اس کی اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اس کے پاس آنے والی عورتوں کی باتیں اسے سناتا۔ بیوی کو اس نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ کیا تمہیں یقین تھا کہ تمہارے خاوند کے قبضے میں جن تھے؟ میں نے کبھی جن دیکھا نہیں۔
یہ اس کا آبائی پیشہ تھا، اس کا باپ بھی یہی کام کرتا تھا۔ رات کو بھی اس کے پاس عورتیں آتی ہوں گی۔ یہاں دن رات ایک جیسے ہوتے تھے۔ اس کا کمرہ الگ ہے، اندر سے دروازہ بند رہتا تھا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہوں۔ وہ کچھ نہ بتا سکی۔ یہ معلوم کرنا بیکار تھا کہ یہاں کون کون سی عورت آتی تھی۔ آج کل علم کی روشنی دیہات میں پہنچ گئی ہے، لیکن آصف ورما جیسے عاملوں اور پیروں کو لوگ پہلے کی طرح مانتے ہیں اور اپنی عورتوں کو ان کے پاس بھیج کر آنکھیں اور کان بند کر لیتے ہیں۔ وہ تو پسماندگی کا زمانہ تھا۔ مقتول کے گاؤں کا نمبردار بھی مجھے نہ بتا سکا کہ مقتول کی دشمنی کسی سے تھی یا نہیں۔ وہاں مجھے پتہ چلا کہ وہ ہندوؤں اور سکھوں میں بھی مقبول تھا۔ اس گاؤں میں بھی مجھے کہا گیا کہ مقتول کو جنات نے مارا ہے اور یہ کہ میں اس کام میں نہ پڑوں۔ میں ایسی اندھی عقیدت پر ذرا سا بھی حیران نہ ہوا۔ میں نے ان لوگوں سے کچھ بھی نہ کہا۔ نمبردار، ذیلدار اور چوکیدار سے کہا کہ وہ اسے ایک عام آدمی کا قتل سمجھ کر اپنا وہی کام کریں جو وہ کیا کرتے اور مجھے تھانے میں اطلاعیں دیتے رہیں۔ میرا مطلب مخبری سے تھا۔ مقتول کی بیوی سے میں نے پوچھا تھا کہ مقتول گھر سے کس وقت نکلا تھا اور گھر کیا بتا کے گیا تھا۔ بیوی نے بتایا کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے نکلا تھا اور کچھ بتا کر نہیں گیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ کوئی عورت نہیں تھی، نہ اس کے پاس کوئی عورت آئی تھی۔ تھانے میں جا کر میں سوچنے لگا کہ قتل کا باعث کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا کہ یہ قتل جنات نے کیا ہے۔ میں یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہ تھا کہ آصف ورما نے کسی عورت پر دست درازی کی اور کسی خاوند یا بھائی نے اسے قتل کر دیا۔ یہ خیال بھی آیا کہ اس شخص کو کھڈ میں جا کر کسی عورت پر دست درازی کی کیا پڑی تھی۔ اچھی سے اچھی عورت اس کے گھر میں آ جاتی تھی۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ کسی پر جن کا قبضہ ہو جائے تو مقتول کو گھر بلایا جاتا تھا۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ کسی عورت پر جن نکالنے والا گھر والوں کو یہ کہہ کر باہر نکال دیتا ہے کہ وہ دروازے بند کر کے جن کی خبر لے گا۔ گھر والے بڑی خوشی سے اپنی عورت کو عامل کے ساتھ کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ مقتول بھی ایسا ہی عامل تھا۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا مشکل نہیں تھا کہ میرے علاقے کی کون کون سی عورتوں پر جنات کا قبضہ ہے اور مقتول کس کس کے گھر جاتا ہے، مگر میں نہیں مان سکتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں قتل ہوا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ وہ کسی عورت کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوگا، اپنے گھر کو جا رہا ہوگا۔ اس کھڈ کے قریب اسے راسن یا کوئی پیشہ ور ڈاکو مل گئے۔ عورت جوان اور خوبصورت ہوگی۔ وہ اسے زبردستی کھڈ میں لے گئے ہوں گے جہاں عورت نے بھی مقابلہ کیا اور آصف ورما نے بھی۔ اس کوشش میں آصف ورما مارا گیا اور ڈاکو نے عورت کو اپنے ساتھ لے جانا بہتر سمجھا ہوگا۔ میں نے اپنے تھانے کے علاقے کے نمبرداروں وغیرہ کو تھانے حاضری دینے کے لیے پیغام بھیجا۔ پہلے بھی میں نے شاید کسی کہانی میں بتایا تھا کہ نمبردار، ذیلدار اور سفید پوش سرکاری آدمی ہوا کرتے تھے۔ یہ پولیس کے بڑے کارآمد مددگار ہوا کرتے تھے، مگر کسی مجرم پر پردہ ڈالنا چاہتے تو تھانے دار کی آنکھوں میں دھول جھونک دیا کرتے تھے۔ بعض کیسوں میں تو ان کے ساتھ سودا بازی تک نوبت آ جاتی تھی، لیکن ان کے ہاتھوں میں صرف وہ تھانے دار بے بس ہوا کرتے تھے جو کھانے پینے کے عادی تھے۔ ایسے تھانے داروں کی دکھتی رگیں ان نمبرداروں وغیرہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ آصف ورما کے قتل کے کیس میں مجھے یہی خدشہ نظر آ رہا تھا کہ متعلقہ نمبردار گڑبڑ کرے گا۔ اس کی کوئی وجہ ہو نہ ہو، یہ وجہ سامنے نظر آ رہی تھی کہ سب اسے جنات کی واردات کہہ رہے تھے۔ میں نے جنات کی توہین کر دی تو وہ گاؤں کو نقصان پہنچائیں گے۔ وہ سب مقتول کے معتقد تھے۔ ایسا نہ ہوتا تو میں انہی میں سے اس کا کوئی دشمن نکال لیتا۔ میں ذہن پر زور دیتا رہا، اپنے ASI اور ہیڈ کانسٹیبلوں کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتا رہا۔ ASI رگھبیر سنگھ کے، جو ہندو راجپوت تھا، خیالات مجھ سے ملتے جلتے تھے۔ اس نے مجھے سوچنے میں کچھ مدد دی۔ میں چونکہ ان عاملوں اور پیروں اور گدی نشینوں کی پراسرار دنیا سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے مجھے خیال آیا
کہ مقتول کی دشمنی اسی کے پیشے کے کسی آدمی کے ساتھ ہوگی اور جھگڑا عورت پر ہوگا۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ اس عورت کو جس کی چوڑیوں کے ٹکڑے میرے پاس تھے دام میں دانے کے طور پر استعمال کیا گیا ہوگا، یعنی آصف ورما کو گھر سے باہر پھندے میں لانے کے لیے اس عورت کو بھیجا گیا اور وہ پھندے میں آ گیا۔ اس نے اس عورت کے ساتھ دست درازی کی، اتنے میں اس کے دشمن آ گئے۔ انہوں نے کلہاڑیوں وغیرہ سے قتل کرنے کی بجائے اس کا گلا دبانا شاید اس لیے مناسب سمجھا کہ یہ تاثر پیدا ہو کہ اسے جنات نے مارا ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی۔ مقتول کا گلا دبایا گیا تھا۔ ڈاکٹر کے اندازے کے مطابق مقتول کو مرے 16 گھنٹے گزر گئے تھے۔ یہ اندازہ ہوا کرتا ہے 1 گھنٹہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے مطابق مقتول رات کو نہیں بلکہ سورج غروب ہونے کے وقت کے لگ بھگ قتل ہوا تھا۔ اس کے گاؤں کے لوگ لاش لینے آئے ہوئے تھے۔ میں ان سے پوچھتا رہا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس علاقے میں ایک پیر بھی ہے جو شاہ قلندر ہجویری کے نام سے مشہور ہے۔ گاؤں کے ان آدمیوں کو قریدنے سے پتہ چلا کہ مقتول شاہ قلندر کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ شاہ قلندر کے قبضے میں کوئی جن نہیں۔ میں نے شاہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ اس کا نام سنا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے مقتول کا ایک دشمن مل گیا ہو۔ میں رات کو کھانا کھا کر گھوڑے پر سوار ہوا اور شاہ قلندر کے گاؤں چلا گیا۔ میں پرائیویٹ کپڑوں میں تھا۔ گاؤں میرے تھانے سے تقریباً 3 میل دور تھا۔ شاہ قلندر 3-4 مریدوں میں بیٹھا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ شراب چڑھی ہوئی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ میں کون ہوں۔ اس نے مسکرا کر اور بے نیازی سے گاؤں تکیے پر نیم دراز رہتے ہوئے میرے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے مریدوں کی طرح اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ تھانے دار کو اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر اس کے نشے میں خمار کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کی آنکھیں جو پوری کھلی ہوئی تھیں ادھ کھلی ہو گئی۔ سرکار، میں نے اسے مظلوموں کے لہجے میں کہا، بڑی مشکل میں گرفتار ہو کے آیا ہوں، تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اشارے پر سب باہر چلے گئے۔ میرا کانسٹیبل جمیل الدین میرے پاس بیٹھا رہا۔ شاہ قلندر نے مخمور آواز میں کہا کہ میں بات کروں۔ آصف ورما قتل ہو گیا ہے۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اسے جنوں نے قتل کیا ہے۔ میری نوکری کا سوال ہے سرکار۔ انگریز ہمارے جنوں کو نہیں مانتے۔ آپ کے ہاتھ میں جو طاقت ہے وہ اور کسی میں نہیں۔ آپ کے متعلق بہت کچھ سن کر آیا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اسے کیا واقعی جنوں نے قتل کیا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو میں تفتیش سے ہاتھ کھینچ لوں، ورنہ میں بے گناہ لوگوں کو مشتبہ بٹھا کر انہیں مارتا پیٹتا رہوں گا۔ اسے میرے جنوں نے قتل کیا ہے۔ وہ میرے جنوں کو ورخلا رہا تھا۔ میرے قبضے میں بڑے ظالم جن ہیں۔ آپ اس مردود کے قتل کی تفتیش چھوڑ دیں ورنہ آپ کو بھی نقصان پہنچے گا۔ میں جانتا ہوں اسے کون سے جن نے مارا ہے۔ کیا وہ جن بیان دے سکتا ہے کہ یہ قتل اس نے کیا ہے؟ میں نے تفتیش روکنے کی کوئی وجہ بھی لکھنی ہے، ورنہ میرے انگریز افسر کہیں گے کہ میں نے جنات کا بہانہ بنا کر تفتیش سے جان چھڑائی ہے۔ میں نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر التجا کی، مجھ پر رحم کریں سرکار، اس جن کو حاضر کر کے بیان دلا دیں ورنہ میں رگڑا جاؤں گا، مجھے نوکری سے جواب مل جائے گا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ نیک بخت کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ یہی ہے، کہتا ہے میرے ساتھ بات نہ کرنا، اسے کہو یہاں سے چلا جائے۔ میں بیان دے دیتا ہوں کہ یہ قتل جن نے کیا ہے۔ میرے ساتھ جمیل الدین نام کا جو کانسٹیبل تھا وہ ذہین آدمی تھا۔ اس نے ایسی ایکٹنگ شروع کر دی جیسے سخت خوفزدہ ہو گیا ہو۔ مجھے کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، ملک صاحب آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ اپنے ساتھ آپ مجھے بھی مروائیں گے۔ سرکار ٹھیک فرماتے ہیں کہ جن غصے میں ہے۔ میں بدو بنا رہا، لیکن کاغذوں میں کیا لکھیں؟
سرکار ایک زحمت گوارا فرمائیں، تھانے میں چل کر بیان دیں یا جن کو یہاں حاضر کر کے بیان دلا دیں۔ او احمق انسان! شاہ قلندر نے دھیما سا کہکا لگا کر کہا۔ قلندر کا تھانے سے کیا مطلب؟ یہ جن بڑا ظالم ہے، اسے ابھی حاضر نہ کرا۔ پھر سرکار خود تھانے تشریف لے چلے۔ وہ گاؤ تکیے پر نیم دراز تھا، بالکل ہی لیٹ گیا اور انگڑائی لے کر بولا، معلوم ہوتا ہے تو خیریت سے گھر نہیں جانا چاہتا، تو مجھے بھی مروائے گا۔ میں نے آگے ہو کر شاہ قلندر کی کلائی پر ہاتھ رکھا اور کلائی دبا کر کہا، قلندر صاحب، آپ کو تھانے چلنا پڑے گا۔ اگر ضرورت سمجھو تو اپنے جن کو بھی ساتھ لے چلو۔ اس نے دبے دبے روب سے بھی اور کھسیانی سی ہنسی ہنس کر مجھے ٹالنے کی کوشش کی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ سارا گاؤں اس کا مرید ہے اور اس پر گاؤں والے جانیں قربان کر دیں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ گاؤں کے باہر میری پوری گارد کھڑی ہے، اگر اس نے تھانے چلنے سے پسو پیش کی تو میں اسے گرفتار کر کے لے جاؤں گا۔ سنو قلندر، میں جانتا ہوں تم ہجویری نہیں ہو، تم جو کچھ ہو مجھے معلوم ہے۔ میں تھانے چلا گیا تو گاؤں میں میری بے عزتی ہوگی۔ اس نے آنکھیں پوری کھول کر اور قلندری کے چبوترے سے نیچے اتر کر ایک عام قسم کے مشتبہ آدمی کی طرح کہا، میرا بیان یہی لے لے، آپ کی بہت خدمت کروں گا، جو حکم کریں گے پیش کروں گا، ساری رات عیش کراؤں گا، جیسی عیش چاہو گے ویسی ہی مہیا کروں گا۔ رات کا وقت ہے، آدھی رات کے بعد میں خود ساتھ آ کر تمہیں یہاں چھوڑ جاؤں گا، کسی کو خبر نہ ہوگی۔ کسی کو خبر ہو بھی گئی تو کہنا کہ تھانے دار کے گھر جنات نے گڑبڑ کر دی ہے، انہیں بھگانے گیا تھا۔ میں اس کوشش میں تھا کہ یہ شخص باتوں سے ہی میرے ساتھ چل پڑے اور مجھے دوسری کارروائی نہ کرنی پڑے۔ بہرحال اسے میں نے اٹھا لیا اور ہم چل پڑے۔ تھانے لا کر میں نے اسے کہا کہ وہ قاتل جن کو حاضر کرے اور اسے کہے کہ وہ بیان دے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے قبضے میں کوئی جن نہیں، نہ کوئی جن بیان دینے آئے گا۔ اس نے کہا کہ وہ خود بیان دے گا۔ میں نے کہا کہ چلو بیان دو۔ اس نے جو بیان دیا وہ اگر میں اسی کے الفاظ اور اسی کے لہجے اور انداز میں پورے کا پورا آپ کو سناؤں تو یہ بہت ہی دلچسپ ہوگا، لیکن کہانی بلا ضرورت لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ اس نے یہ بیان دیا کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں، آصف فرما اس کے جنات کو پریشان کرتا تھا۔ آصف کے قبضے میں جو جنات تھے وہ نوری نہیں ناری تھے، وہ صرف شیطانی کام کرتے تھے۔ ان سے مقتول نے ان نوری جنات کو پریشان کرایا جو شاہ قلندر کے قبضے میں تھے۔ ان میں مقتول کے شیطان جنات نے پھوٹ ڈال دی۔ شاہ قلندر کے 2 جن ہنڈا قسم کے تھے، جیسے آج کل سیاسی پارٹیوں اور برسر اقتدار پارٹی کے پاس ہوتے ہیں۔ ان دونوں نے آصف فرما کو قتل کر دیا اور شاہ قلندر کو جا کر بتایا کہ مقتول کی لاش فلاں کھڈ میں پڑی ہے۔ ان دونوں کو شاہ قلندر اپنے موکل کہتا تھا۔ موکل ان جنات کو کہتے ہیں جن سے کام لیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے شہروں میں پیدا ہونے والی آج کی نسل شاہ قلندر کے اس بیان کو لغو اور افسانوی سمجھتی ہو، جیسے یہ الفاظ میں نے خود کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے لکھ دیے ہوں۔ آپ دیہات میں ان شاہوں اور عاملوں کے زیر اثر لوگوں میں اٹھے بیٹھیں، ان میں جنات کی کہانیاں سچ مانی جاتی ہیں۔ شاہ اور عامل اپنی اصطلاحوں میں باتیں کرتے ہیں، شہروں میں بھی ان کہانیوں کو سچ مانا جاتا ہے۔ کوئی جن کسی لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے اور کوئی چڑیل کسی مرد پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ دیہات میں ہسٹیریا کو بھی جنات کا قبضہ کہتے ہیں۔ شاہ قلندر جب مجھے بتا چکا کہ مقتول کو اس کے 2 موکلوں نے قتل کیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ ان دونوں نے یا دونوں میں سے ایک نے چوڑیاں پہن رکھی تھی اور ان کی جوتیاں زنانہ تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا نہیں، میرا خیال ہے ان میں سے ایک نے عورت کا روپ دھارا ہوگا اور آصف ورما کو ورخلا کر اس کھڈ میں لے گیا ہوگا، پھر دوسرا بھی آ گیا ہوگا اور دونوں نے آصف کو مار ڈالا۔ جناب شاہ قلندر ہجویری صاحب، اب اپنے موکلوں سے کہو کہ تمہیں مجھ سے چھڑا کر لے جائیں۔ اگر وہ نہیں آتے تو انہیں کہو کہ اقبال جرم کرے، اگر وہ یہ بھی نہیں کرتے تو تم اقبال جرم کر لو قلندر، فائدے میں رہو گے۔ اس نے اپنے انداز سے بات کی، مگر وہ خود محسوس کر رہا ہوگا
کہ اب اس کی زبان ہکلا رہی تھی اور اس کے پاؤں کے نیچے زمین ہل رہی تھی۔ تم نے بہت گناہ کر لیے قلندر، تم نے لوگوں کی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کی عزت پر بہت عیش کر لی۔ اب تمہارے حساب کا وقت آ گیا ہے۔ کل تک مجھے پتہ چل جائے گا کہ تمہاری کون کون سی مریدنی مقتول کے قبضے میں چلی گئی تھی اور تمہارے روپے پیسے والے کتنے سائلوں کو مقتول نے ورخلا لیا تھا۔ کیا تم مجھے الو سمجھتے ہو کہ میں اتنا بھی نہیں جانتا کہ تم دونوں میں کاروباری رقابت اور حسد تھا؟ میں تمہارے جنات کا بھوت ہوں، اپنی زبان سے بتا دو تو پھانسی سے بچا لوں گا۔ اب اپنی فریب کاری کو ذہن سے نکال دو۔ یہ تھانہ ہے، یہاں ہتھکڑیاں اور حوالات ہیں، جن یہاں نہیں آ سکتے۔ سچ بتا دو، اندر خانے کیا ہوا اور تم نے آصف ورما کو کس طرح قتل کیا یا کرایا ہے۔ اب جنوں اور موکلوں کا نام نہ لینا۔ اس نے وہی حرکت کی جو اکثر مشتبہ اور ملزم تھانے میں آ کر کیا کرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، مجھ پر اعتبار کریں، میں نے قتل نہیں کیا، باقی سب باتیں سچ ہیں۔ کون سی باتیں؟ جن نہ کوئی میرے قبضے میں ہے نہ کوئی مقتول کے قبضے میں تھا۔ کاروبار دونوں کا اچھا چل رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں جنگل میں ایک ہی شیر رہ سکتا ہے۔ ہماری آپس میں کاروباری دشمنی تھی لیکن میں نے اسے قتل نہیں کرایا۔ تم نے قتل کرایا ہے قلندر۔ اب تم اپنے گھر نہیں جا سکو گے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہارے خلاف تمہارے اپنے بھیانک اور مکروہ گناہوں کی کیسی کیسی شہادت تمہارے سامنے آئے گی۔ تمہارے گناہ جنات کی طرح تمہارے آگے پیچھے ناچیں گے۔ اس وقت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اس وقت پھانسی کا پھندہ ہوگا جس سے میں تمہاری گردن نہیں نکال سکوں گا۔ اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں قاتل کا سراغ لگا دوں گا۔ آپ شہادت لے آئیں، آپ کو ایسی کوئی شہادت نہیں ملے گی کہ میں نے اسے قتل کیا یا کرایا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اس نے جب اپنے انداز اور اپنی زبان سے قلندری اور شاہ پن کا بحروپ اتارا تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ ذہین اور عقل مند آدمی ہے اور اس کی باتوں میں ایسا تاثر ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کے فراڈ انسان ہوتے ہی ذہین اور گھاگ ہیں۔ ان کا کاروبار اس استادی میں مہارت حاصل کیے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ تمہیں کس نے اور کس وقت بتایا تھا کہ آصف ورما قتل ہو گیا ہے؟ دوپہر کو سارے گاؤں میں خبر پھیل گئی تھی کہ استوری کا ورما مارا گیا ہے۔ لوگوں نے یہ کہنا بھی شروع کر دیا تھا کہ اسے جنوں نے مارا ہوگا۔ میں آپ کو سچ بات بتا دوں، میں نے اپنے مریدوں کے ذریعے مشہور کر دیا کہ اسے میرے جنوں نے ہلاک کیا۔ اب میرے گاؤں میں جا کر لوگوں کی باتیں سنیں، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ شاہ قلندر جنات کا بادشاہ ہے۔ جب آپ میرے گھر آئے تھے مجھے پتہ چل چکا تھا کہ آصف ورما قتل ہو گیا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی میں نے ایسی باتیں کی، ان سے آپ کو شک ہو گیا کہ قاتل میں ہوں۔ نہ حضور، آپ میری قسموں پر اعتبار نہیں کریں گے۔ آپ شہادتیں اکٹھی کریں، آپ کو میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ اس نے مجھے بہت سی دلیلیں دے کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ منت سماجت اور التجا کے لہجے میں بات نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کی آواز میں پختگی اور خود اعتمادی تھی۔ وہ زبان کا جادو چلانا جانتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قاتل یہی ہے، لیکن اس نے میرے یقین کو شک میں بدلنے کی کامیابی حاصل کر لی۔ میں اس پر جرح کرتا جا رہا تھا، اس کی ہر بات میں سے کئی سوال پیدا کر لیتا تھا، لیکن وہ ہر سوال کا جواب ایسے انداز سے دیتا تھا جو مجھ پر اثر کرتا تھا۔ اس کے باوجود میں اسے قتل کے الزام سے بری نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ مشتبہ نمبر 1 تھا۔ اس نے اپنے کاروبار کے راز بتانے شروع کر دیے۔ اس نے کہا کہ جن بھوت ہوتے ہوں گے لیکن اس کے قبضے میں کوئی جن نہیں۔ ذرا غور کریں کہ وہ ان پڑھ آدمی تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نفسیات بھی کوئی علم ہوتا ہے، لیکن اس کی بات علم نفسیات پر پوری اترتی تھی۔ کہنے لگا کہ یہ تو سب کا عقیدہ ہے کہ اس کے قبضے میں جنات ہے، اس لیے اس کی بے معنی بات کا بھی ان پر جادو کا سا اثر ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ عورتوں کو ہسٹیریا اور مرگی کے دورے پڑتے ہیں، لیکن وہ اور اس جیسے عامل اور پیر ان دوروں کو جنات کا قبضہ یا آصیب کہتے ہیں۔ اس کے باوجود میں اسے قتل کے الزام سے بری نہیں سمجھ سکتا تھا۔
وہ مشتبہ نمبر 1 تھا۔ اس نے اپنے کاروبار کے راز بتانے شروع کر دیے۔ اس نے کہا کہ جن بھوت ہوتے ہوں گے لیکن اس کے قبضے میں کوئی جن نہیں۔ ذرا غور کریں کہ وہ ان پڑھ آدمی تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نفسیات بھی کوئی علم ہوتا ہے، لیکن اس کی بات علم نفسیات پر پوری اترتی تھی۔ کہنے لگا کہ یہ تو سب کا عقیدہ ہے کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں، اس لیے اس کی بے معنی بات کا بھی ان پر جادو کا سا اثر ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ عورتوں کو ہسٹیریا اور مرگی کے دورے پڑتے ہیں، لیکن وہ اور اس جیسے عامل اور پیر ان دوروں کو جنات کا قبضہ یا آسیب کہتے ہیں۔ آپ تھانے دار ہیں، اس لیے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ انسانوں کو پڑھ سکتے ہیں اور چہرے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص مجرم ہے یا بے گناہ، لیکن آپ عورت کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کی بات نہیں بتا سکتے۔ میں آپ کو کئی عورتیں دکھا سکتا ہوں جن پر جنوں کا سایہ یا قبضہ ہے۔ ان پر جب یہ دورہ پڑتا ہے تو بڑے بڑے جوان مرد اور دلیر آدمی گھبرا جاتے ہیں، مگر ان عورتوں پر نہ کسی جن کا قبضہ ہوتا ہے نہ آسیب ہوتا ہے۔ وہ ڈھونگ ہوتا ہے، عورت ایسی شکل بنا لیتی ہے اور ایسی حرکتیں اور ایسی باتیں کرتی ہے کہ بعض اوقات تجربے کار عامل بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ میں نے ایسی باتیں پہلے بھی سن رکھی تھی، اب اس خفیہ دنیا کا ایک اہم کردار مجھے راز کی کچھ نئی باتیں بتا رہا تھا۔ ایسی عورتیں کسی عامل کو یا مجھ جیسے کسی پیر یا مولوی کو اپنے راز میں شامل کر لیتی ہیں۔ وہ اس ڈھونگ کو اور زیادہ پکا کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عورت کو ہم اپنے خلاف بات نہیں کرنے دیتے۔ جب عورت برداشت کرتے کرتے تنگ آ جاتی ہے تو اس قسم کے ڈھونگ رچانے پر اتر آتی ہے۔ وہ جن کی زبان میں بولتی ہے۔ ایسی عورت پر مصیبت یہ نازل ہوتی ہے کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہے اور اس کے دل میں خاوند کے خلاف نفرت ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت خاوند کو ہی چاہتی ہے، مگر خاوند کسی وجہ سے اس کی جذباتی تسکین سے معذور ہے۔ اس صورت میں عورت اگر چالاک ہو تو وہ اپنے اوپر جنات کا دورہ طاری کر لیتی ہے، اگر سیدھی سادی ہے تو خون کے جوش سے اس پر واقعی دورے پڑنے لگتے ہیں۔ اسے ہم جن اور آسیب کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی مجھ جیسے بہت کام دکھاتے ہیں۔ اس کے گھر والوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ عامل یا پیر اسے بند کمرے میں اپنے ساتھ رکھتا ہے یا کسی خاص عمل کے لیے اسے تنہا اپنے گھر بلاتا ہے۔ لوگ اتنے جاہل ہیں کہ اس علاج کا ذکر فخر سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو عورت پر جھوٹ موٹ کا جن طاری کر دیتی ہیں۔ بعض عورتوں کی فطرت میں فتنہ اور فساد ہوتا ہے، انہیں جھوٹ بول کر فساد پھیلانے میں لطف محسوس ہوتا ہے۔ انہیں گھر والوں اور خامدوں سے سرزنش ہوتی ہے، مگر وہ معصوم بنی رہتی ہیں۔ پھر ان کی پٹائی ہوتی ہے، وہ ہمدردی سے محروم ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اپنے اوپر جنوں کے قبضے کا ڈھونگ رچاتی ہیں۔ ایسی عورتیں عاملوں اور روحانی معالجوں کو بھی اصل حقیقت نہیں بتاتی اور سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی جنات ہیں۔ شاہ قلندر نے وہ طریقہ بتایا جس سے وہ علاج کرتے ہیں۔ وہ الفاظ اور اصطلاحیں تو اپنی استعمال کر رہا تھا، لیکن وہ ہپنوٹزم کی بات کر رہا تھا۔ وہ ہپنوٹزم کے لفظ سے ناواقف تھا۔ وہ باتوں سے، سنسنی خیز روایتوں اور حکایتوں سے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے شکار کو ہپنوٹائز کر لیا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ اندھا یقین لوگوں کو ان کے جال میں پھنسائے رکھتا ہے، اور جن لوگوں کا کام نہیں ہوتا وہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے لیتے ہیں کہ ان کا کام ہو گیا ہے۔ مختصر یہ کہ اس نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے مجھے اپنا اور اپنے جیسے تمام عاملوں کا فراڈ سنا دیا۔ یہ فراڈ آج بھی اسی طرح چل رہا ہے۔ پاکستان میں تعلیم اور روپیہ عام ہو جانے سے اور سائنس کی ترقی سے اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو جنات کے فراڈ کو سچ مانتے دیکھا ہے۔ میں ابھی اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ اس کی زبان کا جادو دیکھ کر مجھے شک ہو رہا تھا کہ یہ مجھے انگلیوں پر نچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس واردات میں عامل نہ ہوتا، وہ کوئی عام آدمی ہوتا تو میں اب تک قاتل کے قریب پہنچ چکا ہوتا۔ عامل نے جو پیچیدگی پیدا کر دی تھی وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ میں نے شاہ قلندر سے کہا کہ وہ اگر قاتل نہیں ہے تو سوچے اور مجھے بتائے
کہ قتل کا باعث کیا ہو سکتا ہے اور قاتل کون ہوگا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم اور مقتول جیسے استاد کسی عورت پر ہاتھ رکھیں تو وہ تمہیں قتل کرنے پر آ جائے۔ تم ان دیہاتی عورتوں کے آقا ہو۔ نہ ملک صاحب، میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ آپ عورت کا چہرہ دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ عورت کو ہم سمجھتے ہیں، آپ ایسا خیال دماغ سے نکال دیں کہ ہر عورت اتنی کچی اور ایسی موم ہوتی ہے کہ ہم اسے اپنے قبضے میں کر لیں۔ یہ تو عورتوں کی خاص قسم ہے جو ہمارے جال میں آتی ہے۔ ہر عورت، بلکہ زیادہ تعداد ان عورتوں کی ہے جو اپنی عزت پر اپنے بچے بھی قربان کر دیا کرتی ہیں۔ یہ بات مجھے ایک عورت نے کہی تھی۔ بہت عرصے کی بات ہے، ایک بڑی خوبصورت عورت میرے پاس آئی۔ اس کی گود میں 7-8 ماہ کا بچہ تھا جو سوکھ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے قبرستان میں کسی قبر کی توہین کی ہے۔ میں نے اسے تعویذ دیے اور 2-3 بار بلایا، وہ آتی رہی۔ میں نے اس پر اپنی نیت کی شیطانی کا اظہار کیا تو وہ غصے میں آ گئی اور نفرت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ناراض کرو گی تو تمہارا یہ بچہ زندہ نہیں رہے گا۔ اس نے کہا میں ایسے کئی بچے پیدا کر لوں گی، ابھی جوان ہوں، لیکن عزت ہاتھ سے گئی ہوئی واپس نہیں ملے گی۔ میرے خاوند کو مجھ پر بھروسہ ہے، اسی لیے وہ میرے ساتھ نہیں آتا۔ وہ مجھ پر لعنت بھیج کر اور میرے تعویذ جو اس کے بچے کے گلے میں پڑے ہوئے تھے اتار کر میرے آگے پھینک کر چلی گئی۔ وہ ساتھ والے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ میں اس کے بچے کے متعلق پتہ کرواتا رہا۔ 1 سال بعد اس کا بچہ کسی سیانے کی دوائی سے صحت یاب ہو گیا۔ اس کی باتیں اتنی دلچسپ تھیں کہ مجھے رات گزرنے کا خیال نہ رہا، اور کچھ دیر تو میرے ذہن سے یہ بھی اتر گیا کہ میں قتل کی ایک واردات کی تفتیش کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا بعض گھروں کے مرد بے غیرت ہو جاتے ہیں، لیکن عورت غیرت کا دامن نہیں چھوڑتی۔ آپ نے ایسی عورتیں دیکھی ہوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آصف ورما کسی غیرت والی عورت پر ہاتھ ڈال بیٹھا ہوگا۔ کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لیے مقابلے پر آ جائے تو مجھ اور آپ جیسے مرد یہی کرتے ہیں کہ اسے جان سے مار ڈالیں۔ اس کی عزت کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ شاہ قلندر کو میں نے جانے نہ دیا، اس کے لیے ناشتہ منگوایا اور خود گھر جا کر سو گیا۔ مسلسل 4 گھنٹے گہری نیند سو کر دماغ ٹھکانے پر آ گیا۔ تھانے میں آیا تو شاہ قلندر رات والے کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ 2 گاؤں کے نمبردار آئے ہوئے تھے۔ میں نے شاہ قلندر کو نہ جگایا، نمبرداروں سے رپورٹیں لینے لگا۔ ان نمبرداروں نے بتایا کہ کتنی عورتوں پر جنات کا قبضہ ہے اور کون کون مقتول کے زیر علاج تھی اور کون شاہ قلندر کے زیر علاج۔ ایک نمبردار نے بتایا کہ اس کے گاؤں کی ایک بڑی خوبصورت مسلمان لڑکی ناجو کی شادی ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ کوئی 1 مہینے سے اسے دورے پڑ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ مڑ جاتے تھے اور وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے ایسا اچھلتی کہ فرش پر آ پڑتی تھی، اپنے بال نوچتی اور چیخیں مارتی تھی۔ بزرگوں نے کہا کہ شاہ قلندر ہجویری کو بلاؤ، یہ جن ہے۔ شاہ قلندر کو بلایا گیا۔ اس نے ناجو کو دیکھ کر کہا کہ منہ زور جن ہے۔ اس نے اپنا کوئی عمل کیا جس سے جن بول پڑا۔ جن نے کہا کہ یہ لڑکی مجھے پسند ہے، میں اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ شاہ قلندر نے اسے الگ کر دیا اور ناجو سے کہا کہ اس کے گھر آیا کرے۔ شاہ قلندر کا گاؤں ناجو کے گاؤں سے 1.5 میل دور تھا۔ ناجو 3-4 بار شاہ قلندر کے پاس گئی مگر جن نہ نکلا۔ ایک روز لڑکی کو اتنا سخت دورہ پڑا کہ گھر والے گھبرا گئے۔ جن نے گھر میں طوفان بپا کر دیا۔ شاہ قلندر کو لانے کے لیے گھوڑی بھیجی گئی۔ شاہ آیا تو اسے دیکھتی ناجو نے، بلکہ ناجو کے جن نے ہنگامہ بپا کر دیا۔ دراصل جن بول رہا تھا۔ اس نے شاہ قلندر سے کہا چلا جا یہاں سے، میرے پیر استاد آصف ورما کو بلاؤ، وہ نہیں آئے گا تو میں نہیں جاؤں گا۔ شاہ قلندر غصے میں چلا گیا اور وہ آصف ورما کو بلا لائے۔ اسے دیکھ کر جن ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے کہا میرے پیر استاد، میں اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ آصف ورما نے اسے کہا کہ یہ تو شادی شدہ ہے، تم اتنے نیک پاک جن ہو، یہ گناہ نہ کرو۔ جن نے کہا اسے اس خاوند سے طلاق دلا دو۔
میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ آصف فرما نے سب سے کہا کہ باہر نکل جائیں۔ وہ ناجو کے ساتھ کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہاں گاؤں کی عورتیں اور مرد جمع ہو گئے تھے۔ یہ نمبردار بھی وہیں تھا۔ اس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 15-20 منٹ بعد آصف فرما نے دروازہ کھولا۔ دیکھا ناجو آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ آصف فرما نے کہا کہ جن چلا گیا ہے لیکن پھر آئے گا۔ جب آئے آصف فرما کو بلا لیا جائے۔ اس کا گاؤں 1 میل دور تھا۔ 3-4 بار لڑکی کو ایسے دورے پڑتے رہے اور آصف فرما آتا رہا۔ اب جن نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس لڑکی کو اس کا خاوند طلاق دے دے ورنہ وہ اس کے خاوند کو ساری عمر کے لیے کوڑی کر دے گا۔ آصف فرما ہر بار ایسے ہی کرتا کہ سب کو باہر نکال کر لڑکی کے ساتھ اکیلا رہ جاتا اور اندر سے دروازہ بند کر لیتا۔ اس نے ناجو کے والدین اور اس کے خاوند کے والدین سے کہا کہ جن نے شرط بڑی سخت بتائی ہے، کہتا ہے کہ خاوند ناجو کو طلاق دے دے۔ آصف فرما نے بتایا کہ اس نے جن کو اس پر راضی کر لیا ہے کہ لڑکی کو خاوند طلاق دے دے گا، لیکن لڑکی جوان ہے، اس کی کہیں اور شادی ہونی چاہیے۔ جن نے مان لیا ہے لیکن کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ وہ خود کرے گا کہ شادی کس کے ساتھ ہو۔ جن کہتا ہے کہ وہ اپنی پسند کے آدمی کے ساتھ ناجو کی شادی کرائے گا۔ یہ شرط سن کر ناجو کے والدین اور سسرالی بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے آصف فرما سے کہا کہ وہ جن سے کہے کہ کوئی اور شرط بتائے۔ آصف فرما نے انہیں کہا کہ وہ بڑا زبردست جن ہے، وہ بڑی مشکل سے مانا ہے۔ اگر اس کی یہ شرط پوری نہ ہوئی تو سب کو نقصان پہنچ جائے گا۔ آصف فرما نے انہیں کہا کہ وہ کچھ دن سوچ لیں۔ وہ جن سے مہلت لے لے گا۔ لڑکی اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ تیسرے چوتھے دن پتہ چلا کہ آصف فرما کی لاش کھڈ میں پڑی ہے۔ سارے گاؤں پر خوف طاری ہو گیا۔ ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ آصف فرما کو اسی جن نے مارا ہے۔ اب ناجو کے والدین اور اس کے سسرال سوچ رہے ہیں کہ خاوند اسے طلاق دے دے ورنہ جن انہیں بھی نہ جانے کیسی سزا دے گا۔ خاوند کیسا ہے؟ جتنی لڑکی خوبصورت ہے، خاوند اتنا ہی بدصورت ہے۔ کالے رنگ کا دبلا پتلا مریض سا آدمی ہے، یعنی یہ بے جوڑ شادی ہے۔ برادریوں میں جوڑ نہیں ملائے جاتے، رشتے برادریوں کے بزرگ طے کرتے ہیں۔ لڑکی تندرست اور بھرپور جوان ہے اور خاوند چپ چاپ اور مریل سا ہے۔ میرے دماغ میں ایک خیال آ گیا۔ میں نے نمبردار سے کہا اگر تم جانتے ہو تو بتا دو یا گاؤں سے معلوم کرو کہ وہ کسی اور آدمی کو پسند کرتی ہوگی۔ گاؤں میں کسی کی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک بڑے خوبصورت جوان کے ساتھ ناجو کا یارانہ ہے، لیکن اتنا کھلا نہیں کہ کوئی انہیں پکڑ سکے۔ عورتوں نے انہیں 2-3 بار کہیں اکٹھے دیکھا ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس آدمی کی شادی طے ہو چکی تھی جو اس نے رکوا دی ہے۔ منہ زور جوان ہے اور ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہے۔ لڑکی گاؤں کی عام لڑکیوں کی طرح سیدھی سادی ہے؟ نہ جی، بڑی تیز لڑکی ہے، دل کی بڑی مضبوط ہے، اپنی کرنے والی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گاؤں کے بڑے نامی گرامی جوان مردوں نے اس پر سونے چاندی کے جال پھینکے، لیکن وہ ایسی نڈر ہے کہ بھرے گاؤں میں کھڑی ہو کر کھری کھری سنا دیتی ہے۔ ناجو کے متعلق یہ اطلاع میرے کام آ سکتی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اس شخص کی قاتل کس طرح ہو سکتی ہے جس کی وہ معتقد تھی۔ ایک بات ذہن میں آتی تھی، اس کے خاوند نے یا اس کی پسند کے آدمی نے اسے مقتول کے ساتھ کھڈ میں داخل ہوتے دیکھ لیا ہوگا۔ قاتل خالی ہاتھ ہوگا، اس لیے اس نے مقتول کا گلا دبا کر اسے ہلاک کیا۔ خاوند کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ کمزور سا آدمی ہے، لیکن قتل پہلوان نہیں کیا کرتے۔ بلی بڑی کمزور جانور ہوتی ہے، مگر روکی ہوئی اور تنگ آئی ہوئی بلی اپنے بچاؤ کے لیے انسان پر شیر کی طرح حملہ کرتی ہے۔ میں تصور میں دیکھ رہا تھا کہ اس خاوند کے اندر کیسے ابال اٹھ رہے ہوں گے جس کی بیوی جن کی زبان میں اس سے طلاق لینے کی بات کر رہی تھی۔ اگر دوسرے آدمی نے جسے ناجو پسند کرتی تھی آصف فرما کو قتل کیا تھا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی
کہ اس نے دیکھا ہوگا کہ مقتول نے لڑکی کے ساتھ دوروں کی حالت میں ناجائز مراسم پیدا کر لیے ہیں۔ ان نمبرداروں نے ایسی 2 عورتوں کے کیس سنائے، وہ بھی مقتول کے زیر علاج تھیں۔ میں نے ان کی بھی تفصیل سن کر انہیں فہرست میں شامل کر لیا اور ناجو سے تفتیش شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ابھی دوسرے گاؤں سے بھی ایسی رپورٹیں آئیں گی اور پوچھ گچھ کا نیا سلسلہ بڑا ہی لمبا ہوگا۔ شاہ قلندر تو میرے قبضے میں تھا ہی، اس سے میرا شک صاف نہیں ہوا تھا۔ اب مجھے بتایا گیا کہ ناجو خوبصورت اور جوان لڑکی ہے اور وہ پہلے شاہ قلندر کے زیر علاج رہی، پھر آصف ورما کے پاس آ گئی جن نے قلندر کو دھتکار دیا تھا۔ یہ اس پر ایک چوٹ تھی، چنانچہ اس نے انتقام لیا ہوگا۔ میں نے شاہ قلندر کو جگا لیا اور اس سے پوچھا کہ ناجو کے متعلق وہ جو کچھ جانتا ہے مجھے بتا دے۔ اگر اس نے کچھ چھپایا تو اس کے خلاف شک پکا ہو جائے گا، کیونکہ مجھے ساری بات کی رپورٹ مل چکی ہے۔ اس نے بتایا کہ ناجو اس کے ہاں گئی تھی۔ اس نے اپنی مراد یہ بتائی تھی کہ اس کا خاوند اسے طلاق دے دے اور جس آدمی کی اس کے دل میں محبت ہے وہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اس نے شاہ قلندر کو یہ بھی بتایا کہ وہ آدمی اسے اتنا چاہتا ہے کہ اس نے ماں باپ کا پسند اور طے کیا ہوا رشتہ قبول نہیں کیا۔ شاہ قلندر نے مجھے صاف الفاظ میں بتایا کہ اسے یہ لڑکی اتنی اچھی لگی کہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے لڑکی کو تعویذ دیا جو پانی میں گھول کر خاوند کو پلانا تھا اور اسے کہا کہ وہ ہر روز اس کے پاس آتی رہے اور وہ اسے ایک ایسا ٹونا بتائے گا کہ وہ چاہے گی تو اس کا خاوند اچانک بیمار ہو جائے گا اور مر جائے گا، پھر جسے وہ چاہتی ہے اس کے ماں باپ اس کے رشتے کے لیے دوڑے آئیں گے۔ لڑکی آتی رہی اور شاہ قلندر اسے ہر روز 1 یا 2 تعویذ دیتا رہا۔ کوئی گھول کے خاوند کو اس طرح پلانا تھا کہ اسے پتہ نہ چلے کہ اس پانی میں تعویذ کھولا گیا ہے، کوئی تعویذ گھر میں کہیں فرش یا دیوار میں دبانا تھا۔ ایک روز شاہ قلندر نے جب دیکھا کہ لڑکی اس کے جال میں آ گئی ہے تو اسے اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھا کر عملاً اپنی نیت کا اظہار کرنے لگا۔ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہ قلندر میں آپ کو نقد بھی دوں گی اور اگر آپ کو سونا پسند ہے تو کچھ زیور بھی دے دوں گی، لیکن یہ قیمت نہیں دوں گی۔ مجھے معلوم ہے آپ عورتوں سے یہ نذرانہ بھی وصول کرتے ہیں، لیکن شاہ جی میں آپ کو خدا کا خاص بندہ سمجھ کر آئی تھی۔ ایسے بندے تو مجھے گاؤں میں بہت مل سکتے ہیں جیسے آپ بن گئے ہیں۔ شاہ قلندر نے اس پر زبان کا جادو چلانے کی کوشش کی اور یہ بھی کہا کہ اس کے موکل یعنی جنات اس کا کام کر دیں گے، لیکن ناجو اس کے ہاتھ نہ آئی۔ شاہ قلندر نے تنگ آ کر اسے طعنہ دیا کہ وہ نیک پاک بنی پھرتی ہے اور اس کے تعلقات ایک غیر مرد کے ساتھ ہیں۔ ناجو نے اسے کہا کہ یہ خدا جانتا ہے، ابھی میرے جسم کا مالک میرا خاوند ہے، میرے دل میں اس کی نفرت بھری ہوئی ہے، لیکن وہ میرا خاوند ہے، اس لیے اس کے سوا میں کسی اور کو اپنا جسم نہیں دے سکتی۔ شاہ قلندر نے مجھے ناجو کی یہ بات سناتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا اور کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی کہ لالچ اور مصیبت میں آ کر ضرورت پڑے تو اپنی عزت سے دستبردار ہو جائے۔ شاہ قلندر بڑا چالاک اور گھاگ تھا، لیکن ناجو اسے دھتکار کر چلی گئی۔ شاہ قلندر نے مجھے بتایا کہ 3-4 روز بعد ایک گاؤں سے ایک آدمی آیا، وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا کہ اس کی بیٹی پر جن کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہ لڑکی کو بہت تکلیف دے رہا ہے۔ شاہ قلندر گھوڑی پر سوار ہوا اور جب لڑکی کے گھر پہنچا تو اس نے ساری نشانیاں جنوں والی دیکھی۔ چونکہ ناجو کو وہ اچھی طرح جانتا تھا اس لیے سمجھ گیا کہ لڑکی نے ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ شاہ قلندر اس کا بھانڈا پھوڑ سکتا تھا، لیکن اسے یہ امید نظر آئی کہ وہ اس ڈھونگ میں لڑکی کی مدد کرے گا، پھر شاید لڑکی اس کے قبضے میں آ جائے۔ جناب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ لڑکی کتنی نڈر اور چالاک ہے۔ اس نے اپنا حلیہ بگاڑ کر چڑیلوں جیسا کر لیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو چڑیلوں کی طرح دانت نکال کر چیخنے لگی، پھر بولی، میرے پیر استاد آصف ورما کو بلاؤ، اس شاہ کو باہر نکال دو، اور وہ دانت نکال کر سخت غصے کی حالت میں میری طرف آئی۔ میں باہر نکل گیا۔ میں نے ابھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ لڑکی ڈھونگ رچا رہی ہے اور آصف ورما اس کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلتا رہا کہ آصف وہاں جاتا ہے۔ شاہ قلندر نے ایک اور اعتراف کیا
میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے قتل کروں گا، البتہ میں نے ناجو کے اس سلوک کے بعد آصف ورما کو پیغام بھیجا تھا کہ میں نے تمہاری آسامی کبھی نہیں توڑی اور تم میری آسامیوں کو توڑ کر مجھے بدنام کرا رہے ہو۔ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، میں تمہیں بدنام کرنے پر آ گیا تو یہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے۔ اس نے جواب دیا ہوگا، ہاں، اس نے کہلا بھیجا تھا کہ دنیا دیکھے گی کون علاقہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اور تم نے اسے قتل کرا دیا۔ نہیں ملک صاحب، میرا ارادہ یہ تھا کہ اپنے آدمیوں سے اس کی پٹائی کراؤں گا۔ مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ کسی بھی وقت شاہ قلندر کہہ دے گا کہ قتل اسی نے کیا۔ میں نے ناجو، اس کے خاوند اور اس آدمی کو تھانے بلوایا جس کے ساتھ ناجو شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کا نام نمبردار نے بتایا تھا، شاید ظہور یا شکور تھا، آپ اسے ظہور سمجھ لیں۔ ناجو واقعی خوبصورت لڑکی تھی، عمر 19-20 سال تھی اور چہرے سے کنواری لگتی تھی۔ مجھے اس کے چہرے پر جلالی سی کیفیت نظر آئی جو اس کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ جسم کی ساخت اور لمبائی تو اور زیادہ دلکش تھی۔ وہ عام قسم کی دیہاتی لڑکی نہیں تھی، اگر وہ بدمعاش تھی تو بھی اس کی نسل خاص تھی، اور اگر شریف اور نیک تھی تو بھی لاکھوں میں ایک تھی۔ اس کا خاوند ساتھ تھا، وہ تو اس کا نوکر بھی نہیں لگتا تھا، ایسے جیسے بھکاری اس امیر زادی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ یہ برادری کے قواعد و ضوابط کی کرائی ہوئی شادی تھی، لڑکی پر بھی ظلم، لڑکے کے ساتھ بھی زیادتی۔ لڑکی کے خاندان کی بڑی اچھی زمینداری تھی۔ ان دونوں کے ذرا بعد ظہور آ گیا۔ وہ کھلتے ہوئے رنگ کا خوبرو جوان تھا، قد بھی اچھا، شکل و صورت بھی اچھی۔ میں نے اسے ان دونوں سے الگ بٹھا دیا۔ ناجو کے خاوند کو میں اندر لے گیا اور اس سے پوچھا کہ اس کی بیوی کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جن ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے معلوم ہے یا نہیں کہ اس کی بیوی نے ڈھونگ رچا رکھا ہے اور مقتول اس ڈھونگ میں شامل تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ جن ہے جس نے تمہاری بیوی پر قبضہ کر رکھا ہے؟ اس کا بھی یقین ہے، اور اس کا بھی کہ یہ جن آصف ورما نے اس پر قابض کیا ہے۔ یہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ کیا تم جانتے ہو، مانتے ہو کہ آصف ورما کے قبضے میں جن تھے؟ ہاں جی، آپ نہیں مانتے؟ جس طرح سپیرے سانپ پکڑتے ہیں، اسی طرح آصف ورما جنوں کو پکڑا کرتا تھا۔ جو جن میری بیوی پر قابض کیا گیا تھا، اسے آصف ورما نے کہا تھا کہ میں بیوی کو طلاق دوں گا تو وہ مجھے بخشے گا، ورنہ میرا نقصان کرے گا۔ اسے ذرا سا بھی شک نہیں تھا، وہ صرف یہ سمجھتا تھا کہ ایک جن کو ساتھ ملا کر اسے طلاق دینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ تم نے پھر بھی طلاق نہیں دی، تم جن سے نہیں ڈرے تھے؟ میں تو اس جن کے آنے سے بہت پہلے اسے طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن میرا باپ اور میرا بڑا بھائی اتنے بے غیرت ہیں کہ وہ نہیں مانے۔ مجھے کہتے تھے کہ طلاق دینا بے غیرتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ اس کے ساتھ میرے میاں بیوی والے تعلقات کئی مہینوں سے ختم ہیں۔ کیوں؟ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں؟ نہ جی، میں کمین ذات کا آدمی نہیں ہوں۔ اگر بیوی مجھے اچھا نہیں سمجھتی تو میں ثبوت اور شہادت کے بغیر اس پر الزام نہیں لگاؤں گا۔ سچی بات یہ ہے جی، میں اس رشتے میں راضی نہیں تھا۔ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور میں جو کچھ ہوں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، مگر برادری کے فیصلے کو میں نہیں ٹال سکتا تھا۔ یہ میرے گھر دلہن بن کر آئی تو ایسے جیسے پتھر آیا ہو۔ میں نے دل کو تسلی دے لی کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کی بات چیت اس آدمی کے ساتھ ہے جس کا نام ظہور ہے۔ شادی کے چوتھے مہینے بیوی نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ صرف جسمانی تعلق رکھ سکتی ہوں کیونکہ تم میرے خاوند ہو، لیکن میں تمہیں دل کی وہ محبت نہیں دے سکتی جو ظہور کے ساتھ ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مجھ پر بد چلنی کی تہمت لگاتے ہو تو لگاتے رہو، خدا کو پردوں کے اندر کا حال معلوم ہے۔ مسجد میں قرآن کی قسم کھا سکتی ہوں، آپ میری بیوی کو نہیں جانتے۔ اسے دیکھ کر لوگ یہی کہتے ہیں کہ لڑکی صاف چلن نہیں لیکن چلن کی بڑی سخت لڑکی ہے۔ اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے طلاق دے دو۔ میں نے اپنے باپ اور بھائی سے بات کی تو انہوں نے الٹا مجھے بے غیرت کہنا شروع کر دیا اور یہ بھی کہا کہ عورت ذات کو اپنی جوتی کے نیچے رکھو، اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو اسے طلاق نہیں دیں گے، اسی پر دوسری دلہن لائیں گے۔ میں مجبور ہو گیا، میں نے دل سے اسے طلاق دے دی تھی۔ ظہور کو تو تم اپنا دشمن سمجھتے ہوگے؟
ना जी, बीवी अपनी उसके पीछे जाए तो उसे मैं दुश्मन क्यों समझूं? अगर बीवी मुझे ये कहती कि ज़हूर उसके साथ छेड़खानी करता है तो दुनिया देखती कि ज़हूर की लाश कहाँ है। मुझे ये भी मालूम है कि मेरी बीवी शाह कलंदर के पास जाती रही है। वो मुझे पानी पिलाती थी तो मैं समझ जाता था कि इसमें तावीज़ घोला हुआ है। मैं पी जाता था जैसे मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी बीवी ने आसिफ वर्मा के साथ मिलकर अपने ऊपर जिन काबिज़ किया है, और जिन कहता था कि नाजो को खाविंद से तलाक दिलाओ। तुमने आसिफ वर्मा से इंतकाम लेने की तो सोची होगी। ना जी, मैं जिनों का मुकाबला नहीं कर सकता। जिन्होंने अपने पीर उस्ताद को मार डाला है, मैं क्या चीज़ हूँ? मैंने उसे बहुत ठोका और बचाया, ऐसे ऐसे सवाल और ऐसी ऐसी जिरा की कि वो चकरा जाता था, मगर मुझे यकीन होने लगा कि कत्ल के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर भी मैंने उसे मुश्तबा फ़हरिस्त में शामिल रखा। अभी तो मुझे बड़ी लंबी तफ्तीश करनी थी। मैंने उसे बाहर बैठने को कहा और ज़हूर को बुलाया। मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़हूर खूबसूरत जवान था। नाजो की शादी उसी के साथ होनी चाहिए थी, मगर मेरा मसला उनकी शादी नहीं था। ज़हूर को मैंने अपने पास बिठा लिया। देखो ज़हूरे, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूँगा। फ़ौरन मान जाओ कि तुमने नाजो को खाविंद से तलाक दिलाने के लिए आसिफ वर्मा के साथ मिलकर जिन का नाटक खेला है। अब वो जिन कहाँ है? नाजो अच्छी भली है। वो आसिफ वर्मा का जिन था जी। आसिफ वर्मा मर गया है और जिन आज़ाद होकर चला गया है। तुमने वही बकवास शुरू कर दी जिससे मैंने तुम्हें मना किया था। मैं उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। मेरे हाथ में बेत की छड़ी थी जो मैंने मेज़ से उठाई थी। मैंने कहा, जब तक असल बात नहीं बताओगे थाने में ही रहोगे। सच्ची बात फ़ौरन उगल दो। तुमने आसिफ वर्मा को क्यों कत्ल किया है? वो इस तरह हड़बड़ा कर कुर्सी से उठा जैसे उसे किसी ने गहरे पानी में डबो दिया हो और वो हाथ पांव मारता उबर आया हो। अल्लाह की कसम, ना जी, कुरान पाक की कसम, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। वो सख्त घबराई हुई आवाज़ में हकलाने लगा। उसे कौन कत्ल कर सकता है? उसके कब्ज़े में जिन थे। उसे किसी ने कत्ल कर दिया है ज़हूरे। उसके कब्ज़े में कोई जिन नहीं था। तुमने नाजो को आसिफ वर्मा के साथ खड्ड में जाते देख लिया था और अचानक जाकर आसिफ वर्मा का गला दबा दिया। वो रोने पर आ गया। मैंने उसे संभलने की मोहलत ना दी। उस पर इल्ज़ाम लगाए और ऐसी शहादतों का जिक्र किया जिनका कोई वजूद ना था। वो तड़पने लगा। उसकी हालत गैर हो गई। मैं आपको एक बात बताते डरता हूँ। डर यह है कि आप कहेंगे कि मेरी उसके साथ दुश्मनी पैदा हो गई थी, इसलिए उसे मैंने ही कत्ल किया है। मेरा दिमाग ख़राब नहीं ज़हूरे। तुमने दिल में जो कुछ छुपा रखा है वो बता दोगे तो फ़ायदे में रहोगे। मुझे उस काफिर के मारे जाने का कोई अफसोस नहीं। अच्छा हुआ एक धोखेबाज फरेबी मारा गया है। वो मेरा तो कुछ नहीं लगता था। मुझे इन कागज़ों का पेट भरना है। तुम पर मुकदमा बनाकर मेरे दिल को बहुत दुख होगा। अगर मान जाओगे कि उसे तुमने कत्ल किया है तो वादा करता हूँ कि तुम्हें बचाने की कोशिश करूँगा। मेरे बदले हुए लहजे से उसकी जान में जान आई। आप मान जाए सरकार, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। उसने भिखारियों के लहजे में कहा। अगर मुझे उसके जिन्नों का डर ना होता तो मैं उसे ज़रूर कत्ल करता। मेरा जोर नाजो पर चल सकता था। उसे मैंने कह दिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा। मैंने अपने माँ बाप से कह दिया है कि जहाँ वो मेरी बात पक्की करना चाहते हैं कर दें। ये शख्स भी मुझे कत्ल के इल्ज़ाम में बरी नज़र आने लगा। उसके इनकार का अंदाज़ ऐसा था जो मुझे यकीन दिला रहा था कि ये शख्स कातिल नहीं। थानेदारों को पेशावर मुजरिम चक्कर दिया करते हैं। वो बड़ी महारत से झूठ बोला करते हैं। वो चूँकि तजर्बेकार होते हैं इसलिए अपने झूठ पर डटे रहते हैं। ज़हूर जैसे देहाती कितनी मुँहज़ोर और निडर क्यों ना हो, पुलिस से अपना जुर्म नहीं छुपा सकते। उनके चेहरों से पता चल जाता है कि जो कुछ कह रहे हैं ये झूठ है या सच। ज़हूर का इनकार मुझे सच्चा मालूम होता था। उससे मुझे कोई ना कोई सुराख मिलने की तवक्को पैदा हो गई थी। ये भी मेरे लिए काफ़ी था। लेकिन मैंने उसको इस खौफ में मुब्तला रखा कि वो मुश्तबा है। मैंने उसे कहा कि वो मुझे पूरी बात सुनाए और अच्छी तरह बताए कि उसने नाजो से शादी करने से इनकार क्यों कर दिया है। उसने पहले तो वही बात सुनाई जो मैं आपको सुना चुका हूँ, यानी उसकी और नाजो की मोहब्बत थी, मगर मोहब्बत नाजो की शादी के बाद शुरू हुई।
ظہور نے اپنی منگنی نہ ہونے دی۔ ناجو نے قسم کھائی کہ وہ خاوند سے طلاق لے گی۔ خاوند نے جیسا کہ اپنے بیان میں بتایا تھا کہ اس نے ناجو کے مطالبے پر اسے طلاق نہ دی۔ ظہور اور ناجو نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ شاہ قلندر ہجویری سے تیر بہدف تعویذ مانگا۔ شاہ قلندر نے اس سے جو قیمت لینا چاہی وہ ناجو کو منظور نہیں تھی۔ اس نے ظہور کو بتایا۔ ظہور نے اسے وہاں جانے سے روک دیا۔ دونوں آصف ورما سے ملے۔ اس نے یہ ترکیب بتائی کہ وہ اپنے ایک جن کو استعمال کرے گا۔ جن ناجو پر قابض ہو جائے گا اور کہے گا کہ ناجو کا خاوند اسے طلاق دے دے کیونکہ یہ لڑکی اس جن کو پسند آ گئی ہے۔ پھر جن یہ کہے گا کہ اس کی شادی اپنی پسند کے آدمی سے کرائے گا۔ ناجو کے سسرال ڈر کر اسے طلاق دے دیں گے۔ ظہور اور ناجو کو یہ ترکیب پسند آ گئی۔ دونوں جنات کو مانتے تھے اور یہ بھی کہ آصف ورما کے پاس واقعی جن ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور آصف ورما کو بلایا گیا۔ مجھے اطلاع ملی کہ آصف ورما نے اپنا کام شروع کر دیا ہے تو بہت خوشی ہوئی۔ ایک عورت مجھے ہر روز خبر دیتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ 4-5 دنوں بعد آصف ورما کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا، ناجو کو دل سے اتار دو ظہور۔ ناجو میری بیوی بن رہی ہے۔ میری اور اس کی بات پکی ہو چکی ہے۔ میں اس کی اس بات سے جل اٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرے ساتھ فریب کاری کر رہا ہے۔ اس نے مجھ پر روب جھاڑا تو میں نے اسے گالیاں دیں۔ اس نے کہا، صرف نکاح پڑھنا رہ گیا ہے، ویسے ناجو میری بیوی بن چکی ہے۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں؟ وہ 1 گھنٹہ میرے ساتھ اکیلی کمرے میں بند رہتی ہے۔ وہ مجھ سے بہت خوش ہے۔ اگر تم نے اور زیادہ بکواس کی تو یہی جن تم پر ڈال دوں گا اور وہ تمہیں پاگل کر کے گاؤں گاؤں پھراتا رہے گا۔ سرکار، میں نے جنوں کے ڈر سے اپنا خون پی لیا۔ میں نے اس عورت کو جو میرے اور ناجو کے درمیان پیغام لاتی لے جاتی تھی، ناجو کے لیے پیغام بھیجا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ یہ عورت ناجو کے پاس گئی۔ ناجو نے پیغام کا جواب دیا کہ اسی جگہ فوراً ملو۔ میں اس جگہ چلا گیا۔ ناجو بھی آ گئی۔ میں نے اسے برا بھلا کہا کہ میں نے اس کی خاطر اپنی منگنی نہیں ہونے دی اور اس نے آصف ورما کے ساتھ یارانہ گانٹھ لیا ہے۔ وہ سن کر بہت پریشان ہوئی۔ قسمیں کھانے لگی کہ یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ بات آصف ورما نے بتائی ہے۔ میں نے اس کی قسموں پر اعتبار نہ کیا اور سوچا کہ جو لڑکی اپنے خاوند سے اتنی چالاکی سے جان چھڑا رہی ہے وہ میری بیوی بن کر مجھے بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں شادی کر رہا ہوں جہاں میرے ماں باپ کرانا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے ایسی ذلیل باتیں کہہ دیں کہ وہ غصے میں آ گئی۔ آپ اسے نہیں جانتے، بڑی سخت طبیعت کی لڑکی ہے، اس میں مردوں جیسی دلیری ہے۔ اس نے دیکھا کہ میں اس کی قسموں پر اعتبار نہیں کر رہا تو اس نے میری منت سماجت نہ کی بلکہ غصے میں چلی گئی۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا کہ میری منگنی کر دیں۔ تیسرے دن یعنی کل پتہ چلا کہ آصف ورما کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اسے اسی جن نے مارا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بعض جن ایسے ہوتے ہیں کہ جس پیر یا عامل کے قبضے میں ہوتے ہیں اسے بھی کوئی بری حرکت نہیں کرنے دیتے، اگر وہ باز نہ آئے تو اسے مار ڈالتے ہیں۔ میں اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ پیر اور عامل ان سیدھے سادے دیہاتیوں کو کیسے کیسے چکروں میں ڈالے رکھتے ہیں۔ یہ تفتیشی کہانی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ہمارے آج کے دیہاتی معاشرے کی بھی صحیح تصویر پیش کرتی ہے۔ میں ظہور کو ابھی بے گناہ قرار نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے آصف ورما کے ساتھ دشمنی کی بڑی مضبوط وجہ بتا دی تھی۔ میں نے یہ تو تسلیم کر لیا تھا کہ یہ شخص آصف ورما کے جنوں سے ڈرتا تھا، لیکن بعض حالات میں بزدل آدمی بھی پاگل پن کی حد تک دلیر ہو جاتا ہے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ ناجو سے پوچھ گچھ کر لوں۔ میرے پاس اب 3 مشتبہ اشخاص تھے۔ پہلے نمبر پر شاہ قلندر تھا، دوسرے پر ظہور اور تیسرے نمبر پر ناجو کا خاوند۔ ناجو پر میں قتل کا شک نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں ظہور جیسا منہ زور اور دلیر شخص جنوں سے ڈر گیا تھا وہاں ایک عورت اتنی دلیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اب ناجو میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ اس میں عجیب سی قسم کی دلکشی تھی جو میں نے اس سے زیادہ خوبصورت عورتوں میں بھی نہیں دیکھی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ مجھے وقار اور خود اعتمادی کی صاف جھلک نظر آئی اور اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی۔
میں اسے کچھ دیر اسی طرح دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ بڑھنے لگی اور وہ بے چین سی ہو گئی۔ ناجو، مجھ سے ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دل سے اتار دو کہ تم تھانے میں بیٹھی ہو۔ مجھے تم پر کوئی شک نہیں۔ یہ دیکھ لو کہ میں نے کس کس کو یہاں بلا رکھا ہے۔ شاہ قلندر کو پچھلے کمرے میں کل سے بٹھایا ہوا ہے۔ ان سب نے مجھے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ تم یوں کرنا کہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ میں عورت ذات اتنی دور کھڈ میں جا کر ایک طاقتور مرد کو کس طرح قتل کر سکتی تھی؟ میں نے تم پر قتل کا شک نہیں کیا۔ تم کیوں مری جا رہی ہو؟ وہ میرے بائیں طرف بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے لمبی اور کرتے کی طرح کھلی آستینوں والی قمیض پہن رکھی تھی۔ باتیں کرتے کرتے اس نے اپنے دائیں بازو کی آستین اوپر کی، جو شاید اس کی عادت تھی۔ اکثر لوگ باتیں کرتے مختلف حرکتیں کیا کرتے ہیں جو ان کی عادت بن جاتی ہے۔ اس عادت کے تحت ناجو نے پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں بازو کی آستین اوپر کی، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی آستین اوپر کی، پھر دائیں بازو کی آستین نیچے سے رکھ آئی۔ میری نظر اس کی کلائیوں پر پڑی۔ دونوں کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں تھیں، ایک میں زیادہ دوسری میں کم۔ یہ 2 رنگوں کی تھیں۔ مجھے اس کی اس کلائی پر جس میں چوڑیاں کم تھیں کچھ اور بھی نظر آیا۔ میں نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کلائی پر آستین کا پردہ ڈال دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ میں تو تجربے کار تھا۔ کوئی اناڑی بھی اس کا چہرہ دیکھتا تو کہتا کہ لڑکی کو اچانک کچھ ہو گیا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ سے کلائی پیچھے کر لی تھی۔ مجھے یہ شک تو نہیں تھا کہ مقتول کو اس نے قتل کیا ہے۔ یہ نظر آ گیا تھا کہ کھڈ میں جو عورت گئی تھی وہ یہی تھی۔ اگر یہی تھی تو سمجھیے کہ قاتل مل گیا۔ قاتل کو صرف یہ لڑکی جانتی تھی۔ میرے پاس ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے جو 2 رنگوں کے تھے۔ یہ مجھے جائے واردات سے ملے تھے۔ ناجو کی چوڑیوں کے یہی رنگ تھے۔ یہ اتنا ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ دیہات کی عورتیں ایسی رنگوں کی چوڑیاں پہنا کرتی تھیں۔ ان رنگوں کی چوڑیاں صرف ناجو کی ہی کلائیوں میں نہیں تھیں۔ ان ٹکڑوں سے میں ذرا مدد لے سکتا تھا۔ ناجو کی ایک کلائی پر مجھے خراش سی نظر آئی تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کلائی چھپا کر اپنے خلاف شک پیدا کر دیا۔ میں نے اپنا طریقہ اختیار کیا۔ میز کی دراز سے چوڑیوں کے ٹکڑے نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیے اور نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ اس نے یہ ٹکڑے دیکھے اور اس کے چہرے سے وقار، خود اعتمادی اور بے خوفی کے تاثرات بالکل اڑ گئے۔ اس کے بجائے خوف اور گھبراہٹ کا تاثر رہ گیا۔ وہ اتنی بے خبر ہو گئی کہ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کی اور دیکھا کہ اس پر نصف انچ سے ذرا زیادہ لمبی خراش تھی جس کا ایک سرا کچھ گہرا تھا۔ خراش دھلی ہوئی تھی اور اس میں جمع ہوا خون نظر آ رہا تھا۔ اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ مقتول نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑی ہوگی۔ چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور ایک چوڑی کا ٹوٹا ہوا سرا اس کی کھال چیر گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا اور دوستانہ لہجے میں پوچھا، تمہارے ساتھ کون تھا؟ وہ چپ چاپ مجھے دیکھتی رہی جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ تمہارے ساتھ کون تھا؟ یا وہ کون تھا جو اچانک آ گیا تھا؟ وہ اسی طرح میرا منہ دیکھتی رہی۔ مجھے شک ہونے لگا جیسے وہ بیٹھے بیٹھے مر گئی ہو۔ اس کا رنگ بہت اچھا تھا جو پیلا پڑ گیا۔ ناجو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے بتا دو، میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ میں نے ہمدردی اور شفقت کے لہجے میں اس کا دل مضبوط کرنے کے لیے ایسی باتیں کی کہ اس کے آنسو نکل آئے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بڑی لمبی آہ بھری اور میری طرف دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر بے بسی کا تاثر تھا جیسے میری پناہ کی طلبگار ہو۔ میں نے اسے اور زیادہ حوصلہ دیا کیونکہ اس وقت تک وہ میری ملزم یا مشتبہ نہیں بلکہ گواہ تھی۔ آپ تو میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ ابھی سارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تم کچھ کہو تو صحیح، جو مدد مانگو گی دوں گا۔ مجھے اتنی سی مہلت دے دیں کہ ظہورے کو قتل کر دوں۔ اس نے ایسے لہجے میں کہا کہ میں نہ سمجھ سکا کہ یہ کیسا لہجہ ہے۔ ظہورے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جانتی ہو قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل 1 کرو یا 2 کرو، سزا تو ایک ہی ملتی ہے۔ ایسی ہی کچھ اور معما نما باتیں کر کے اس نے یہ کہہ کر مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا
اس فریبی آصف فرما کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، بولی، اپنی عزت کی خاطر۔ وہ اچھی رہتی ہیں جنہیں اپنی عزت کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اس نے کچھ دیر بعد اپنے جرم کی ساری تفصیل سنا دی، جو اختصار کے ساتھ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کا ایک حصہ تو آپ سن چکے ہیں۔ اسے یہ خاوند اچھا نہیں لگتا تھا، ظہور اسے اچھا لگنے لگا۔ اپنے خاوند کو اس نے طلاق کے لیے کہا۔ وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ خاوند نے طلاق کیوں نہ دی۔ ظہور نے اسے کہا کہ شاہ قلندر کی کرامات کی بہت شہرت سنی ہے، وہ اس کے پاس جائے۔ وہ گئی۔ شاہ قلندر کی نیت خراب ہو گئی۔ میں اسے خدا تک پہنچا ہوا انسان سمجھتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو آسمان سے گرا کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے اسے دھتکار دیا تو اس نے کہا کہ یہاں کسی عورت نے آ کر ہمارا دل نہیں توڑا، ہمارا دل خوش کر کے عورتیں روحانی خوشی حاصل کرتی ہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ ظہورے کے ساتھ میری محبت پاک تھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ خاوند طلاق دے دے اور تمہارے ساتھ میرا نکاح پڑا جائے تو میرا جسم تمہارا ہے، طلاق اور نکاح کے بغیر میرے جسم کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہی اس کی دلیری اور طاقت کی بنیاد تھی۔ اس نے ظہور کو بتایا کہ شاہ قلندر کے پاس بدمعاشی کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے اسے اس کے ہاں جانے سے روک دیا۔ وہ بہت مایوس اور پریشان ہوئی۔ ان کی رازدار ایک میراسن تھی جو ان کے پیغام انہیں پہنچاتی تھی۔ اس نے ناجو کو بتایا کہ آصف ورما کے قبضے میں جن نے، ان سے وہ بہت کام لے سکتی ہے۔ میراسن نے اسے ایک کہانی سنا دی کہ فلاں گاؤں کے ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی تو آصف ورما کو اس آدمی کے باپ نے بہت رقم دی۔ آصف ورما کے جن اس آدمی کو پھانسی کے تختے سے اٹھا لائے۔ میراسن کے مشورے پر ظہور اور ناجو جو الگ الگ آصف ورما سے ملے، دونوں اس یقین کے ساتھ اس کے پاس گئے تھے کہ آصف ورما کے پاس جنات ہیں۔ اس نے ناجو کو اکیلے بلایا۔ وہ گئی تو آصف ورما نے اسے کہا کہ وہ گھر جا کر ہاتھ یوں موڑے، چیخے مارے، آنکھیں چڑھائے، لیٹے لیٹے اچھلے اور فرش پر گرے اور کسی کے سنبھالے سے نہ سنبھلے۔ آصف ورما نے اسے ریہرسل کرائی، خود یہ حرکتیں کر کے دکھائیں، پھر اسے کہا کہ اس کے گھر والے اسے یعنی آصف ورما کو ہی بلائیں گے۔ علاقے میں شاہ قلندر بھی تھا۔ آصف ورما نے ناجو سے کہا کہ اس کے گھر والے اگر شاہ قلندر کو بلا لیں تو ناجو اور زیادہ منہ زور ہو جائے اور کہے کہ میرے پیر استاد آصف ورما کو بلاؤ، مجھے یہ لڑکی بہت اچھی لگتی ہے، یعنی ناجو کی زبان سے جن بولے گا۔ یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ناجو نے یہ ناٹک کیسی خوش اسلوبی سے کھیلا تھا۔ وہ ابھی تک یہ سمجھ رہی تھی کہ آصف ورما اس پر ایک جن قابض کر دے گا جو اس کا کام کر دے گا۔ ہوا یہ کہ شاہ قلندر کو بلا لیا گیا۔ ناجو نے یعنی جن نے اسے دھتکار دیا، پھر آصف ورما کو بلایا گیا۔ اس نے آ کر اعلان کیا کہ یہ بڑا خطرناک جن ہے جو ذرا مشکل سے ہی نکلے گا۔ اس نے سب کو باہر نکال کر ناجو کو کمرے میں بند کر لیا اور اسے مزید ہدایات دینے لگا۔ اس نے ناجو کو دن اور رات کے کچھ وقت بتائے جب اسے یہ ایکٹنگ کرنی تھی۔ ناجو نے یہ ایکٹنگ بڑی کامیابی سے کی، نقل پر اصل کا گمان ہوتا تھا۔ آصف ورما نے پہلے دن جن نکال دیا اور گھر والوں کو بتایا کہ اب جن فلاں وقت آئے گا۔ ایسے ہی ہوا۔ اس وقت ناجو نے پھر بڑی ڈراؤنی ایکٹنگ شروع کر دی۔ آصف ورما بغیر بلائے آ گیا، کہنے لگا میں نے اسے آتے دیکھ لیا تھا اس لیے میں دوڑا آیا، یہ مجھ سے پہلے پہنچ گیا ہے۔ اس نے ناجو کو کمرے میں اپنے ساتھ بند کر لیا۔ ناجو نے اسے کہا کہ آپ کا جن کہاں ہے؟ آصف ورما نے اسے ہنس کر ٹال دیا۔ دوسرے دن ناجو نے پھر اپنے اوپر جن کا دورہ طاری کیا اور آصف ورما نے آ کر سب کو کمرے سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا تو ناجو نے اسے کہا کہ اس کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے، یہ کام جن سے کراؤ۔ آصف ورما نے اسے کہا کہ اسے اپنا مطلب حل کرنے سے غرض ہونی چاہیے، جن اصلی ہو یا نقلی، طلاق مل جائے گی۔ اب یہ کہنا شروع کر دو کہ یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے، اسے اس کا خاوند طلاق دے دے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ ایسے ہی ایک دورے کے دوران ناجو نے آصف ورما سے کہا کہ اس کا جن دیکھنا چاہتی ہے، نہیں تو وہ یہ ڈھونگ ختم کر دے گی۔ آصف ورما کا اس طرح بہت نقصان ہوتا۔ اسے ظہور نے خاصی رقم دینے کا وعدہ کیا تھا اور ناجو نے بھی اسے کہا تھا کہ وہ اسے منہ مانگا انعام دے گی۔ ناجو کے گھر والوں سے اسے ہر دورے پر پیسے مل جاتے تھے، وہ لوگ اسے سچ مچ کا جن سمجھ رہے تھے۔ آخر ناجو تنگ آ گئی، تب آصف ورما نے اسے کہا کہ اس کے پاس کوئی جن نہیں ہے۔
ناجو اگر اپنا کام کرانا چاہتی ہے تو اسے خود جن بننا پڑے گا۔ اس نے ناجو کو سنایا کہ وہ 2-3 عورتوں کے کام اسی طریقے سے کر چکا ہے۔ ان میں سے ایک عورت اسی گاؤں کی تھی جس کے متعلق سب یہ کہتے تھے کہ اسے جن پڑھتے رہے ہیں۔ یہ جن آصف ورما نے نکالے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس عورت پر کوئی جن قابض نہیں تھا۔ اس عورت کو ایک خاص مقصد تھا جو جن اور آصف ورما نے پورا کر دیا تھا۔ ناجو کو ایک تو یہ مایوسی ہوئی، لیکن وہ اپنی مراد پوری کرنے کے لیے یہ ایکٹنگ کرتی رہی۔ دوسری مایوسی اسے یوں ہوئی کہ ایک دورے کے دوران جب وہ آصف ورما کے ساتھ کمرے میں اکیلی تھی، آصف ورما نے اسے بتایا کہ اس کے سسرال اسے طلاق دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ جن سے ڈر گئے ہیں۔ ناجو کو یہ سن کر خوشی ہوئی، لیکن آصف ورما نے اسے کہا کہ اس نے منہ مانگا انعام دینے کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے۔ تو ناجو نے اس سے پوچھا کہ بتا کیا دوں؟ آصف ورما نے وہی انعام مانگا جو شاہ قلندر نے مانگا تھا۔ ناجو کا خون کھول اٹھا۔ اس نے آصف ورما سے کہا کہ اس کا ایک فریب تو پہلے ہی اسے معلوم ہو چکا ہے، اب وہ اسے بدکاری پر آمادہ کر رہا ہے، وہ اب یہ ڈھونگ ختم کر دے گی۔ آصف ورما نے اسے کہا کہ وہ سب کو بتا دے گا کہ اس لڑکی پر کوئی جن نہیں آتا اور اس نے ظہور کے ساتھ تعلقات پیدا کر رکھے۔ ناجو پھر بھی اس کے جال میں نہ آئی۔ آصف ورما نے اسے کہا کہ چلو سوچ لو، تم یہ ناٹک جاری رکھو، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ چنانچہ ناٹک جاری رہا۔ تم نے آصف ورما کا مطالبہ پورا کرنے کے بارے میں کیا سوچا تھا؟ ناجو نے بتایا کہ وہ یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتی تھی، وہ ٹال رہی تھی۔ ایک روز میراسا نے ناجو کے گھر آ کر اس کے کان میں کہا کہ اسے ظہور بلا رہا ہے۔ وہ موقع پیدا کر کے چلی گئی۔ ظہور سخت غصے میں تھا۔ اس نے ناجو سے کہا، مجھے آصف ورما نے بتایا ہے کہ تم طلاق لے کر اس کے ساتھ شادی کرو گی، اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم بند کمرے میں اس کی بیوی بن چکی ہو، اب صرف نکاح پڑھنا باقی ہے۔ ناجو نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے ناجو سے کہہ دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی پسند کی لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ ظہور نے اسے ایسی بیہودہ باتیں کہہ دیں کہ ناجو بھڑک اٹھی اور وہ گھر آ گئی۔ آصف ورما نے ایسی چال چلی تھی کہ ناجو کے خواب جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنے اوپر جن طاری نہ کیا، وہ جلتی اور کڑتی رہی۔ میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ ایک ہی ارادہ بار بار سامنے آتا تھا کہ آصف ورما کو قتل کر دوں۔ میرے دل سے یہ خوف تو نکل چکا تھا کہ اس کے پاس جن ہے۔ میں رات کو بھی تڑپتی رہی، مگر کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا کروں۔ ناجو ہر جمعرات کی شام کو گاؤں سے تقریباً 1 میل دور ایک خانقاہ پر دیا جلانے جایا کرتی تھی۔ یہ اس کی ایک منت تھی۔ وہ ہر جمعرات نیا دیا خریدتی اور اس میں تیل کی بجائے گھی ڈال کر خانقاہ پر جلا آتی تھی۔ یہ بھی جمعرات کا ہی دن تھا۔ وہ دیا لے کر خانقاہ پر گئی۔ وہاں 2 عورتیں کسی اور گاؤں کی اسے مل گئیں۔ وہ ان کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ اسے خیال نہ رہا کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ اس وقت تک وہ اپنے گھر پہنچ جایا کرتی تھی۔ وہ بہت تیز چل پڑی۔ راستہ لمبا تھا۔ راستہ چھوٹا کرنے کے لیے وہ اس طرف چل پڑی جہاں واردات والا کھڑ تھا۔ وہ جب برساتی نالے میں سے گزر رہی تھی تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ یہ راستہ عام نہیں تھا۔ اس نے نالا پار کیا اور جب ٹیلے کے شگاف کے قریب پہنچی تو اسے آواز سنائی دی، ناجو۔ وہ ڈر گئی کہ یہ جن یا چڑیل کی آواز ہے۔ وہ اور تیز چل پڑی، مگر اسے پھر آواز سنائی دی تو اس نے رک کر پیچھے دیکھا۔ وہ آصف ورما تھا جو ٹیلے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف آ رہا تھا۔ ناجو کو معلوم نہیں تھا کہ آصف ورما اس کا تعاقب کر رہا تھا یا اتفاق سے ادھر سے گزر رہا تھا۔ وہ ناجو کے پاس آیا اور اسے کہا کہ وہ اپنے دورے جاری رکھے۔ اسے دیکھ کر ہی ناجو کا خون کھولنے لگا۔ اس شخص نے ناجو سے ظہور چھین لیا تھا۔ ناجو نے آصف ورما کو جلی کٹی سنائی۔ آصف ورما ہنستا رہا، آخر بولا، میں ظہور کو تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، میرے ساتھ آؤ ذرا۔ اس نے ناجو کو بازو سے پکڑا اور اسے ٹیلے کے شگاف تک لے گیا۔ اندر گہرا کھڑ تھا۔ ناجو اس کی نیت سمجھ گئی۔ وہ رک گئی۔ آصف ورما نے اسے گھسیٹا۔ ناجو نے اسے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، مگر وہ مرد کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس نے آصف ورما سے کہا کہ چلو اندر، میں آتی ہوں۔ آصف ورما شگاف میں داخل ہو گیا۔ ناجو اس کے پیچھے اندر گئی۔ جو ہی آصف ورما پیچھے مڑا، ناجو نے دونوں ہاتھوں میں اس کی گردن جکڑ لی۔
اس نے بیان دیتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ اس وقت انسان نہیں چڑیل بن چکی تھی۔ معلوم نہیں وہ کون سی طاقت تھی جس نے اس کے ہاتھوں کو لوہے کا پھندا بنا دیا تھا۔ آصف ورما نے ایک ہاتھ اپنی گردن پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ناجو کی ایک کلائی پکڑ لی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ 2-3 چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور ایک ٹکڑے نے آصف ورما کے ہاتھ کے دباؤ کے نیچے آ کر ناجو کی کلائی زخمی کر دی۔ آصف ورما بہت تڑپا۔ جب اس کا جسم ساکن ہو گیا تو ناجو نے اس کی گردن چھوڑ دی، وہ گر پڑا۔ ناجو کو تو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ آصف ورما مر جائے گا، وہ گرا تو یہ بھاگ گئی۔ اس نے کسی کو نہ بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ وہ سوچتی رہی کہ صبح آصف ورما کیا کرے گا، کیا وہ اس کے خاوند کو یا اس کے سسر یا باپ کو بتائے گا کہ ناجو نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ صبح ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ آصف ورما کی لاش کھڈ میں پڑی ہے۔ کیس بڑا صاف تھا، ناجو کو عمر قید دی گئی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔